औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, खालिद कमांडर आपकी खिदमत में हाजिर है और आज जिक्र करूँगा एक बहुत बड़ा क्लेम जो सैयद तस्नीम हैदर शाह ने लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया है। इमरान खान पर पे कातलाना हमला और अरशद शरीफ का कत्ल, उसके बारे में एक बहुत बड़ा क्लेम है। अब इसके मुरक्कात क्या हैं, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी है सैयद तस्नीम हैदर शाह को, या ये ऐसा तो नहीं है कि प्लॉटेड है कि इस सारे केस को, अरशद शरीफ का केस है या इमरान खान पे जो कातलाना हमला हुआ है उसको डीरेल करने की कोशिश तो नहीं की जा रही। इस हवाले से मैं अपना ओपिनियन बयान करूंगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सैयद तस्नीम हैदर शाह ने ये क्लेम किया है कि वो पिछले 5 साल से मुस्लिम लीग नवाज के वो रिपोर्टर हैं, वो बयान करते हैं और पिछले 20 साल से वो मुस्लिम लीग नवाज का हिस्सा है। और उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे, जहां पाकिस्तानी मीडिया ऑलमोस्ट मेन जो हमारे पाकिस्तान के चैनल्स हैं वो सारे वहाँ पे उनके माइक मौजूद थे, उनके सामने ये बयान किया है कि तकरीबन 3 अदद मीटिंग्स उन्होंने नवाज शरीफ और नासिर भट्ट के साथ की हैं हसन नवाज के ऑफिस में, और जिसमें उन्होंने ये बताया है कि नवाज शरीफ की ये ख्वाहिश थी, जो मीटिंग में ये चीज़ डिस्कस हुई, कि इमरान खान को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की नामजदगी से पहले एलिमिनेट करना है, अरशद शरीफ का कत्ल करना है। और इनका तल्लक जो है वो वजीराबाद से बताया गया है। और इसके बाद जियो न्यूज को शायद पहले ये खबर थी या नहीं थी, लेकिन इस बयान आने के बाद, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस आने के बाद जियो न्यूज ने भी एक चीज सामने लाई है कि ये एक मफरूर कातिल है, एक भगोड़ा है, कातिल भगोड़ा। हालांकि जियो न्यूज ने शायद ये जो खबर चलाई है वो इस वजह से चलाई है कि नवाज शरीफ के खिलाफ, नून लीग के खिलाफ ये एक बयान जो इसने दिया है उसको रद्द करने के लिए। लेकिन इस बयान से शायद उनको ये मालूम नहीं है कि वो खुद ही फंसते हैं, इस तरीके से फंसते हैं कि इस तरह के लोग, जाहिर होता है कि इस तरह के लोग मुस्लिम लीग नवाज ने अपने साथ रखे हुए हैं, उनकी बगलों में ऐसे लोग पल रहे हैं जो कातिल भी हैं, जो मफरूर भी हैं। और फिर दूसरी बात ये भी बड़ी वाज़ेह होती है कि ज़ाहिरी बात है, अगर शूटर्स मांगे गए सैयद तस्नीम हैदर शाह से बकौल उनके, तो इस तरह के लोग ही इस तरह के वसाइल रखते हैं। मफरूर कातिल ही के पास शूटर्स होते हैं। लेकिन तस्नीम हैदर शाह एक चीज़ से थोड़ा पीछे इसलिए हट रहे हैं कि उन्होंने इनकार कर दिया अगली मीटिंग में कि उनके पास शूटर्स नहीं है। और जब उन्होंने ये वाजे किया कि उनके पास शूटर्स नहीं है, तो उनको ये बताया गया कि उन्होंने शूटर्स का अरेंजमेंट कर लिया है। बात जो इनको कही गई थी वो इस तरह थी कि आप शूटर्स का अरेंज करें, आपको वजीराबाद या और उसके इर्द गिर्द में जगह दे दी जाएगी जहां वो स्टे कर सकते हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। और अगर वहां पे ये कातलाना हमला कामयाब हो जाता है तो ये पंजाब का चूंकि हिस्सा होगा और परवेज़ इलाही का एरिया है, इलाका है, तो इल्ज़ाम जो है पंजाब गवर्नमेंट में और चौधरी परवेज़ इलाही पे ये लग जाएगा और ये बाल बाल बच जाएंगे, ये साफ साफ निकल जाएंगे इस केस से। अब उन्होंने साथ ही ये कहा है जी कि उन्होंने 3-4 दिन पहले इस चीज़ को लंदन पुलिस के सामने भी रख दिया है, उनको भी रिपोर्ट कर दी है और उस सिलसिले में भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। अब इस मौके पे एक तो ये है कि इस जो मामला है, जिस तरीके से FIR अभी तक उस हिसाब से दर्ज नहीं हुई जो इमरान खान चाहता है, नामजदगियाँ जिसमें शहबाज शरीफ है, राना सनाउल्लाह है और एक आर्मी के सीनियर अफसर हैं, अभी तक वो FIR उस नामजदगियों के हवाले से दर्ज नहीं हो पाई। और दूसरी तरफ सैयद तस्नीम हैदर शाह ने एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो इमरान खान कहते थे कि इसके पीछे कौन है, तो
یہ بھی اقرار ہو گیا ہے کہ مسلم لیگ نون ہی اس کے پیچھے ہے، جس میں نواز شریف کو اس نے بڑا کلیئرلی واضح طور پہ کہا ہے، اور مریم کا نام بھی اس نے لیا ہے، لیکن مریم کے ساتھ اس کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی۔ اور ایک اور چیز جو اس میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مریم کو پاکستان سے نکال کے لندن تک پہنچانا وہ بھی ضروری تھا اس سارے کیس پہ عمل درآمد کرنے سے پہلے۔ مریم بھی پہنچ گئی لندن، قاتلانہ حملہ ہوا ارشد شریف پہ، اس کا مرڈر بھی ہوا، عمران خان پہ بھی قاتلانہ حملہ ہوا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ بچ گئے۔ ایک تھوڑا سا حوالہ میں جنرل فیض چشتی کی پریس کانفرنس کے حوالے سے بھی دوں گا کہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں جو اس حملے کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دی ہے وہ یہ کہا تھا جی یہ ان کو اشارہ کیا گیا ہے، جبکہ میرے حساب سے یہ کوئی اشارہ نہیں تھا، یہ پوری مارنے کی پلاننگ تھی، پورا مارنے کا منصوبہ تھا اور پوری کوشش کی گئی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، یہ وہ والی بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو اور اس کے ساتھیوں کو بچایا ہے اس بڑے حملے سے۔ اور ایک اور چیز اس میں سامنے جو چیز نظر آتی ہے، اگر یہ آپ اداروں پہ الزام لگاتے ہیں کہ اداروں نے یہ سارا جو ہے پلان کیا ہے، اداروں نے یہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ جو نیئر مس ہوا ہے، کامیاب نہیں ہوا قاتلانہ حملہ، تو اس میں یہ کہوں گا کہ ادارے اتنے کمزور نہیں ہیں۔ اگر انہوں نے پلاننگ کی ہوتی ہے، انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا ہوتا تو یہ مس نہیں ہونا تھا، یہ واقعی ہو جانا تھا۔ تو یہ اسی طرح کے شوٹرز ارینج کیے گئے جو بہت ہی زیادہ کمپیٹنٹ نہیں تھے، اتنے خراب بھی نہیں تھے کہ ان کے نشانے لگے ہیں، ٹھیک ہے اس جگہ پہ نہیں لگے جہاں وہ مارنا چاہتے تھے۔ وہ ایسے ہی ہوتا ہے جب برسٹ آپ مارتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے، سنگل شاٹ میں تو اچھا نشانہ ہو جاتا ہے، لیکن برسٹ میں ایسے ہی ہوتا ہے، اس طرح کے مس فائرز مس ہیپننگز ہو جاتی ہیں، وہ ٹارگٹ کو مس کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز بھی کلیئر کرتی ہے کہ اس میں اداروں کی ایگزیکیوشن میں اداروں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور بات وہی ہے جو عمران خان جیسے کہتے ہیں شہباز شریف، رانا ثناء اللہ، اور اب یہ پریس کانفرنس جو لندن سے ہوئی ہے اور نواز شریف کا نام اس میں آ رہا ہے، حسن نواز کا آفس اس میں شامل ہے، اور مریم کا ذکر کیا جا رہا ہے، ناصر بٹ اس میں شامل ہے۔ اور ناصر بٹ کا آپ کو پہلے بھی پتا ہے کہ وہ پہلے بھی ان کے اس طرح کے بڑے کلوز ریلیشن شپس ہیں، اور ان کے جو اس طرح کے کام ہے، ارشد ملک کا جو کیس تھا اس میں بھی اس کا بڑا کلیدی کردار تھا۔ تو یہ بڑا کو نیچے پھینکنے والی بات نہیں ہے۔ ناصر بٹ جو ہے یہ ان کا قریبی ہے، اور اس طرح کے جو مشورے دینا، ان کے ایگزیکیوٹ کروانا، ان کی مدد کرنا، اس میں یہ پیش ہوتا ہے۔ اور سید تسنیم حیدر شاہ نے اس چیز کو بڑا کلیئر کر لی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اگر سچ ہے تو یہ معاملہ بھی اب پریس کانفرنس لندن میں ہوئی ہے۔ لندن کا معاملہ جو ہے وہ ایسے نہیں ہے پاکستان میں کہ آپ جو مرضی ہے کر دیں اور بعد میں جو ہے وہ اس کا نتیجہ جو ہے کسی اور سائٹ پہ نکل جاتا ہے، بات کہیں اور نکل جاتی ہے اور ان چیزوں کو خراب کیا جاتا ہے، جو مقصد ہوتا ہے، جو ٹارگٹ ہوتا ہے، ان کو خراب کر کے آپ نکل جاتے ہیں کسی پتلی گلی سے۔ لیکن لندن میں ایسے نہیں ہو سکتا، لندن میں کوئی پتلی گلی نہیں آپ کو ملے گی۔ لندن پولیس جو ہے وہ کرے گی انویسٹیگیٹ، وہ اس طے تک پہنچے گی اگر یہ واقعی حقیقت ہے کہ نواز شریف نے یہ میٹنگز کی ہیں، ناصر بٹ نے یہ میٹنگز کی ہیں، ان سے شوٹر مانگے گئے ہیں سید تسنیم حیدر شاہ سے، تو وہ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے۔ اور یہ صرف بات سید تسنیم حیدر تک نہیں ہے، یہ منگوئیاں کہیں بہت دور تک بھی پہنچی ہوئی ہیں کہ اس طرح کے معاملات جو ہے یہ چل رہے تھے۔ ظاہری بات ہے انہوں نے بھی کسی سے وعدہ کیا ہوا تھا، کمٹمنٹس تھیں، تو وہ باتیں چلتی ہیں، اور پریشانیاں بھی ان کے لیے اب بڑھی گئی ہیں جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے۔ ان کا تو ستیہ ناش ہو گیا مسلم لیگ نواز کا۔ آپ دیکھ لیں ضمنی الیکشن میں پنجاب کا جو ہوئے، بعد میں جو قومی کے ضمنی الیکشن ہوئے، اب وہ چانس تو ان کا رہا، وہ بالکل ان کو بڑا دور تک یہ بڑا واضح ہے، کلیئر ہے کہ عمران خان اب ان کو لے ڈوبے گا، بلکہ لے ڈوب چکا ہے عمران خان۔ اور یہ جتنے بھی تھے میثاق جمہوریت والے اور باقی جو لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اب ان کو بڑا واضح یہ یقین ہو چلا ہے کہ اب عمران خان سے بچنے کی کوئی صورت نہیں باقی۔
سوائے اس کے کہ کسی طریقے سے یہ آرمی کو پنجاب پولیس کی طرح طرز پہ لے آئیں اور کوئی ایسی کارستانی کامیاب ہو جائے جس کے پیچھے یہ بڑی دیر سے لگے ہوئے ہیں، اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں، قانون کو بھی اوپر نیچے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کوئی ایسا بندہ ان کو مل جائے جو ان کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کرے اور کسی طریقے سے عمران خان کو راستے سے ہٹا دے اور الیکشنز میں اس کو کامیاب نہ ہونے دے. یہ بالکل اپنے سروائیول کے لیے اپنی ہر طرح کی کوشش کریں گے، کرتے رہیں گے، اور یہ انہوں نے کی بھی ہوگی. اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کا سروائیول اب صرف اسی چیز میں ہے کہ یہ اس طریقے سے عمل درآمد کروا کے دوبارہ اپنے جو ہے نا پاکستان کی سیاست میں واپس آئے، پاکستان کے لوگوں میں واپس آئے، اور جو مزے لوٹ رہے ہیں پچھلے 30-40 سالوں سے. پیپلز پارٹی بھی ہے، مسلم لیگ نون بھی ہے، مولانا صاحب بھی ہیں، اور باقی پارٹیاں بھی ہیں، گائے آتی جاتی رہی ہیں، لیکن یہ لوگ تو پرماننٹ تقریباً رہے ہیں، اقتدار میں رہے ہیں، سوائے مشرف کے تھوڑے سے دور میں. تو یہ مزے ان کو وہ بھول نہیں پا رہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کا سروائیول جو ہے وہ اسی میں ہے کہ کوئی ایسی انہونی ہو جائے، آرمی چیف کوئی ایسا سلیکٹ ہو جائے جس کے ساتھ کمٹمنٹ ہو جائے کہ وہ ان کی جو بھی خواہشات ہیں، نواز شریف کی خواہشات تو بہت زیادہ ہیں، تو ان کی خواہشات کو پورا کر سکے، اور وہ اس طریقے سے ہی پورا ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو یہ راستے سے ہٹا دیں، کیونکہ وہی ایک عمران خان ہے جس نے اس سارے گند کو اکٹھا کر دیا ہوا ہے. اور اس میں ادارے بھی جو ہے اب کچھ لوگ اداروں کے وہ بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اور بیسیکلی یہ انٹرنل نہیں ایکسٹرنل جو بات ہے، امریکہ اس میں انوالو ہے، اس ساری کانسپیریسی میں امریکنز ہی کمٹمنٹس لے رہا ہے ان سارے لوگوں سے، جو وہی کمٹمنٹس ہیں جو یہ کسی بھی طریقے سے پوری کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے سروائیول کے لیے وہ اس سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور اس سروائیول کی جنگ میں انہیں کچھ بھی کرنا پڑ گیا تو وہ ضرور کریں گے، جو کہ یہ ایک سامنے چیز ہے. اور اب دیکھیں یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہوا ہے، بہت بڑا کلیم ہوا ہے، اس کو شامل تفتیش کرنا بڑا ضروری ہے. اور جن لوگوں کے نام اس نے لیے ہیں، یہ جس ڈائریکشن میں جاتا ہے وہ شامل تفتیش ہونا بڑا ضروری ہے. لیکن ساتھ ہی جو پہلا ان کا ایک سٹانس تھا، شہباز شریف ہے، رانا ثناء اللہ ہے، یا اور ایجنسی کے لوگ ہیں وہ اس چیز میں شامل ہیں، تو ان کو بھی سائٹ پہ نہیں کرنا چاہیے، ڈی ریل نہیں ہونا چاہیے. وہ کیس اپنا پیرالل اس سائٹ پہ چلے، اور یہ ایک نئی چیز سامنے آ گئی ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ وہ ناحق خون جو ہے وہ اپنا راستہ خود بناتا ہے، ناحق خون جو ہے وہ بولتا ہے. تو یہ مجھے لگتا تو یہی ہے کہ یہ اس سلسلے میں ایک راستہ جو ہے وہ کلیئر ہو رہا ہے، اور یہ لندن میں ہوا ہے، اور لندن پولیس ایسے ہی نہیں چھوڑے گی، کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچے گی. اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نواز شریف اس طرح کا جھوٹا موٹا کیس کروا کے اس سارے کیس کو خراب کرنے پہ تلے ہوئے ہوں اور خراب کرنا چاہتے ہوں. لیکن مجھے ایسے لگتا نہیں ہے، کیونکہ عمران خان اور ان کی ٹیم وہ بالکل اس کیس کو ایسے ہی لاوارث چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. جس نے مرنے کا وعدہ اپنے آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، قوم کو بتایا ہوا ہے کہ مرنے کے لیے تیار ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ایسے ہیں، تو وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس کے ساتھ جو 26 کا اعلان عمران خان نے کر دیا ہے، سرپرائز جو ہے وہ کیا دینا ہے 26 کو، وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور اس میں ریلیز کا بھی ہے پروگرام، دھرنے کا بھی ہے پروگرام، اپلیکیشن بھی انہوں نے دے دی ہوئی ہے اسلام آباد ڈی سی آفس میں. اب دیکھیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن لگ تو یہی رہا ہے کہ اتنی زیادہ شدید سردی ہونے کے باوجود یہ ایک ٹف ٹائم ہوگا ان لوگوں کے لیے جو یہاں پہ آئیں گے، اکٹھے ہوں گے. لیکن آزادی کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ قربانیاں جو ہے یہ کچھ معنی نہیں رکھتی. اگر آپ کو واقعی حقیقی آزادی مل جاتی ہے تو دیکھیں 26 کو کیا سرپرائز دیں گے، کس طریقے سے وہ ڈیل کریں گے. اور آگے 2-3 دن جو ہے وہ پاکستانی تاریخ کے لیے بہت ہی اہم ہوں گے، جس میں آرمی چیف کی سلیکشن ہونی ہے، ان کی اناؤنسمنٹ ہونی ہے، اور یہ نئے آرمی چیف نے ٹیک اوور کرنا ہے 29 کو. تو یہ دیکھیں یہ سارے معاملات ان سارے حالات میں کس طریقے سے سر انجام پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے بہتری کی دعا ہے، اس ملک کی سالمیت، اس قوم کی سالمیت بہتری کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.